साथ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं हर सू हैं। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी और लाखों आज़मीन मैदान अरफात में इस वक्त मौजूद हैं। मस्जिद निमरा में खुतबा हज भी आज अदा किया जाएगा और आज न्यूज़ भी हज का खुसूसी खुतबा जो है वो उर्दू तर्जुमे के साथ नशर करेगा। इसी पर हम बताएं आपको कि मुख्तलिफ सवालात हैं जो नाजरीन की जानिब से रुनमा होते हैं। हज के हवाले से खुसूसी सीर हासिल गुफ्तगू का सिलसिला भी हम शुरू करेंगे, जबकि आपको नाजरीन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर भी बताएंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद होंगे हमारे खुसूसी गेस्ट होंगे हाफिज़ मोहम्मद सल्फी साहब और प्रिंसिपल जामिया सत्तारिया गुलशन इकबाल कराची से इनका ताल्लुक़ है और साथ ही साथ ये कीमती वक्त निकाला है इन्होंने आज न्यूज़ के लिए इस अहम तरीन मौजू पर बात करने के लिए, सिर हासिल गुफ्तगू करने के लिए। और हज के हवाले से गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाते हुए हम इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे और नाजरीन को एक एक जो पॉइंट वो रेस करते हैं कि हज के हवाले से उनके जो सवालात जन्म लेते हैं उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद सल्फी साहब। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने कीमती वक्त निकाला है आज न्यूज़ के लिए। आपसे जानना चाहेंगे हाफिज़ मोहम्मद सल्फी साहब कि दीन में हज की क्या अहमियत है, कुरान और हदीस में हज से मुतल्लिक क्या अहकामात आए हैं? इमाम काबा अभी तशरीफ़ लाएंगे और वो खुतबा इरशाद फरमाएंगे। हाफिज़ साहब आपसे जानना चाहेंगे दीन में हज की अहमियत क्या है और कुरान और हदीस में हज से मुतल्लिक क्या अहकामात आए हैं? जी आप सुन सकते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दीन में हज की अहमियत क्या है, इस हवाले से जरा गुफ्तगू करना चाहेंगे। कुरान और हदीस में हज के हवाले से मुतल्लिक क्या अहकामात आए हैं? ये बात तो तमाम मुसलमानों को पता है कि अरकान इस्लाम खमसा में से आखिरी रुकन हज है और हज एक खुसूसी अमल है जो बैतुल्लाह शरीफ से शुरू होता है। इहराम बांधने के बाद बैतुल्लाह में तवाफ़ और सही करने के बाद 8 तारीख को हाजी मिना के लिए रवाना होते हैं और वहाँ रात गुजारकर 5 नमाज़ें पढ़कर सुबह अरफा के मैदान के लिए रवाना हो जाते हैं, जहाँ हज का असल हदीस में है कि अल हज अरफा, हज असल में अरफा के वकूफ़ का नाम है। अरफा के दिन खड़े होकर सारा दिन ज़वाल के बाद से ले मगरिब की तक दुआएं करना ही हज है। यारा तमाम हाजी अरफा के मैदान में जमा होकर खाने पीने और नमाज़ों से फारिग होकर ज़ोहर और नमाज असर दोनों इकट्ठी पढ़ ली जाती हैं ताकि दुआ के लिए फारिग हो जाएं और शाम तक मगरिब की अज़ान होते ही दुआओं का अमला ख़त्म हो जाता है और फिर मुज़दलिफ़ा की तरफ रवानगी हो जाती है। वहाँ रात गुजारने के बाद सुबह की फजर की नमाज़ मुज़दलिफ़ा में पढ़ी जाती है और फिर सीधा शैतान को कंकरी मानकर वापस मिना में आया जाता है और वहाँ बाकायदा तौर पर बकिया अरकान हज जो हैं वो अदा किए जाते हैं, जिसमें हलक, कुर्बानी और बैतुल्लाह का तवाफ़ और सही है और उसके बाद वापस मिना में आया जाता है और हाजी 2 दिन या 3 दिन वहाँ गुजारते हैं और उसके बाद वो फारिग होते हैं। तो ये हज के अरकान की तकमील होती है। ज़्यादा इन अरकान को तरतीब के साथ करने के लिए बाकायदा तौर पर तरबियत और सीखना ज़रूरी होता है ताकि गलती ना हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सारे हाजियों की सलामती, हिफाजत, सेहत व आफियत और खुसूसी दुआओं को कबूल फरमा कर हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए और सारी दुनिया की इंसानियत के लिए हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। बहुत बहुत शुक्रिया। सल्फी साहब ये भी जानना चाहेंगे ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कि वकूफ़ अरफा में हुज्जाज कराम को क्या अमाल अदा करने होते हैं, नाज़रीन को ज़रा इस हवाले से भी बताइएगा कि जब भी वकूफ़ अरफा होता है तो हुज्जाज कराम जो हैं वो क्या अमाल अदा करते हैं? एक लफ्ज़ लिख के मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वकूफ़ अरफा में हुज्जाज कराम जो है वो क्या अमाल अदा करते हैं? क्या वकूफ़ अरफा में हुज्जाज कराम क्या अमाल अदा करते हैं? अरफा एक मैदान है जो मिना और मुज़दलिफ़ा के बाद है और वहाँ पर हाजी लोग ज़वाल से लेकर मगरिब तक
دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور حاجی ان اوقات میں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنے وطن کے لیے، ساری دنیا کی انسانیت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور یہی اصل حج ہے۔ لہذا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جس کسی حاجی نے سارے ارکان ادا کر لیے لیکن عرفہ کے میدان میں حاضر نہیں ہو سکا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ لہذا یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول کا حدیث میں یہ فرمانا کہ الحج عرفہ، حج اصل میں عرفہ کے وقوف کا نام ہے، جو وہاں پہنچ جائے گا اور عرفہ کا وقفہ وقوف حاصل کر لے گا اور اس میں دعائیں مانگ لے گا تو اس کا حج ہو جائے گا۔ لہذا حج کی ترتیب کے سلسلے میں علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے اور حج کی کیفیت کو جاننا اور سیکھنا چاہیے تاکہ سنت کے مطابق حج ادا ہو جائے۔ سلفی صاحب، ایک اور سوال جو ناظرین کی جانب سے کیا جاتا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی جو گفتگو ہے اسی کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ حجاج کرام خطبہ حج جو نہیں سن پاتے کیونکہ میدان عرفات بہت وسیع ہے، تو کیا احکامات ہیں اس حوالے سے؟ حج کا خطبہ سننا فرض ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھا۔ میں جاننا چاہوں گا جس طرح سے حج کا خطبہ ہوتا ہے اس کو سننا فرض ہے؟ ہاں بولیے۔ حج کے خطبے کے حوالے سے ایک سوال ہے، میدان عرفات بہت وسیع ہے، بہت سے حجاج کرام خطبہ سن نہیں پاتے ہوں گے، تو کیا حج کا خطبہ بھی سننا فرض ہے؟ حج کا پروگرام تو حج کا خطبہ سننا، حج کا خطبہ بھی ضروری ہے اور حج کا خطبہ سننا بھی ضروری ہے، اور حج کا خطبہ امام کعبہ دیا کرتے ہیں اور اس خطبے کے مطابق اس کو پورا ہونے کے بعد ہی حج کا ترتیب شروع ہوتی ہے۔ پہلے امام صاحب خطبہ دیں گے، تمام حاجی لوگ اس کو سنیں گے اور اس کے بعد وہ پھر ظہر اور عصر کی نماز پڑھ کر شام تک دعاؤں میں مشغول ہو جائیں گے۔ یہ حج کی ترتیب ہے اور اس ترتیب کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق حج ادا کرنے کے لیے اسی ترتیب کو ملحوظ رکھیں۔ شروع میں آ جائیں، کھانا پینا کر لیں، ظہر عصر کی نماز پڑھ لیں، فارغ ہو جائیں اور پھر بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کھڑے ہو کر ہر حالت میں دعاؤں میں مشغول رہیں۔ یہی حج کی کیفیت ہے اور یہی حج کا طریقہ ہے اور یہی حج کی دعائیں ہیں۔ اچھا، آپ سے سلفی صاحب ایک اور سوال جو ناظرین کی جانب سے کیا جا رہا ہے، سلفی صاحب، وقوف عرفہ کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام کون سے مناسک ادا کریں گے؟ حج کی ادائیگی کے بعد حاجی لوگ مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں جا کر پڑھیں گے۔ مزدلفہ ایک وادی ہے جو منی اور عرفات کے درمیان ہے، لہذا اس میں وہ ٹھہر جائیں گے، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کر وہ وہاں سو جائیں گے اور صبح فجر کی نماز، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ تم جب عرفات سے فارغ ہو جاؤ تو مزدلفے میں آ کر اللہ کو دوبارہ یاد کرو، جس طرح تمہارے گزرے ہوئے بزرگ اللہ کی بندگی میں مشغول رہے اور اللہ کو یاد کرتے رہے۔ لہذا وہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائیں گے اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے دوبارہ سے دعاؤں میں مشغول ہو جائیں گے اور سورج طلوع ہوتے ہی وہاں سے پھر روانہ ہو جائیں گے اور منی کی طرف آ جائیں گے، اور منی آ کر سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے اور وہاں سے واپس آئیں گے، اور دیگر ارکان حج جو ہے وہ جیسا کہ حلق ہے، کپڑے بدلنا ہے، غسل کرنا ہے اور مکہ جا کر طواف اور سعی کرنا ہے، پھر وہاں سے واپس آ کر دوبارہ منی میں وقت گزارنا ہے۔ یہ ساری ترتیبیں حج سے متعلق ہیں اور ان سب کو سیکھنا اور سمجھنا حاجی کے لیے ضروری ہے۔ امید ہے کہ سارے حجاج کرام اسی ترتیب کے مطابق اپنے حج کے ارکان کو ادا کریں گے تاکہ سنت کے مطابق ان کا حج ادا ہو جائے۔ سلفی صاحب، ایک سوال یہاں پہ یہ بھی ناظرین کی جانب سے کیا جاتا ہے، جو لوگ حج پر نہیں جا پاتے آج کے دن ان افراد کو کیا اعمال ادا کرنے چاہیے، کیا احکامات ہیں اس حوالے سے؟ یہ بہت ہی اہم دن ہے اور قبولیت کا وقت ہے، اور جو لوگ حج میں ہیں وہ تو حاجی ہیں ہی، لیکن ہمیں بھی، ہم یہاں حاجیوں سے مشابہت رکھتے ہوئے قربانی کی تیاری کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، اور جس طرح حاجی وہاں قربانی دیں گے اس طرح ہم بھی یہاں اپنے گھروں میں قربانی دے رہے ہیں،
اور جس طرح حاجی وہاں عبادت میں مشغول ہیں اس طرح ہم بھی یہاں روزہ رکھ کر اللہ کی بندگی میں مشغول ہیں، لہذا ہمیں بھی حاجیوں سے مشاورت کرتے ہوئے سنت کے مطابق آج کے دن روزہ رکھنا چاہیے اور دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے، اور کل عید کے دن قربانی کرنی چاہیے۔ لہذا یہ سارے کام ارکان اسلام میں، اس لیے کہ حج رکن ایک اسلام خامس ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم انشاءاللہ سنت کے مطابق ان اعمال کو ادا کریں تاکہ سنت کے مطابق ہمارا حج پورا ہو جائے۔ بالکل اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ سلفی صاحب موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ سلفی صاحب ایک سوال اور ہے جو ناظرین کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ ایام تشریق کیا ہوتے ہیں؟ ایام تشریق کیا ہوتے ہیں؟ ان ایام میں کون سے اذکار و اعمال کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں؟ ایام تشریق حج کے بعد 2 دن یا 3 دن حاجی کو مینا میں ٹھہرنا ہوتا ہے، اور روزانہ پہلے شیطان، دوسرے شیطان، تیسرے شیطان تینوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اور بقیہ وہاں رہ کر عبادت میں مشغول رہنا ہوتا ہے۔ لہذا قرآن پاک میں ہے کہ اگر تم 2 دن میں فارغ ہو جاؤ تو مکہ واپس آ سکتے ہو، لیکن اگر 3 دن تک مینا میں رہو اور پھر اس کے یہ ارکان پورے کر کے مکہ آؤ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فیضا قضیتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، یہ ساری آیتیں حج سے متعلق ہیں اور حج کی ترتیب سے متعلق ہیں، اور ہمیں بتا رہی ہیں کہ حاجی ایام تشریق حج کے بعد کے 3 دن کو 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ، جس طرح ہم یہاں قربانی کرتے ہیں حج کے دن اور اس کے بعد 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ، لہذا قربانی کے بارے میں بھی یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ قربانی 4 دن ہے، یعنی حج کے دن، عید کے دن اور باقی 3 دن، اس لیے کہ ایام تشریق 3 ہے۔ حدیث میں ہے ایام تشریق کلھا ایام اکل و شرب و ذبح، ایام تشریق کھانے پینے اور ذبح کرنے کے دن ہیں، اور ایام تشریق 3 ہیں، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، 13 ذی الحج، لہذا عید کے دن کے بعد 11، 12، 13 ان 3 دنوں میں ہمیں قربانی بھی کرنی چاہیے اور عبادت بھی کرنا چاہیے اور صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے، اور یہ بات یاد رہے کہ قربانی اللہ کے لیے، لیکن اس کا گوشت غریب اور مسکینوں کے لیے، اس لیے کہ قرآن میں ہے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب تم جانور کو لٹا دو ذبح کرنے کے لیے تو فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو تم خود بھی کھا لو اس کا گوشت، اور فقیر اور مسکین اور غریب کو، کہ جس کے کیلنڈر میں آج دال روٹی ہے، آج سبزی ہے، آج پھیکی روٹی ہے، آج سوکھی روٹی ہے، اس کو گوشت کا سارے سال پتہ نہیں ہوتا، لیکن عید خالی پیسے والوں کی نہیں ہوتی، غریب کی بھی ہوتی، اس غریب مسلمان کی بھی ہوتی ہے۔ لہذا غریب مسلمان کی جب ہوگی جب اہل دولت اپنی قربانیوں کو ذبح کر کے خود بھی اپنا پیٹ بھریں، گھر والوں کو بھی کھلائیں، رشتہ داروں بھی تقسیم کریں اور غریب کا حق بھی اس میں سے نکالیں، لہذا اس بات کو ملحوظ رکھا جائے کہ قرآن پاک میں واضح طور پر قربانی کے گوشت کو غریب کو دینے کی نصیحت کی گئی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سلفی صاحب ایک آخری سوال جو ناظرین کرتے ہیں، حجاج کرام کے حوالے سے قربانی کا ذکر آپ نے کیا، تو حجاج کرام کو جب حج کی قربانی کے علاوہ پاکستان میں بھی احکامات ہیں کہ اگر وہ وہاں قربانی کر لیتے ہیں تو پاکستان میں بھی کرنی ہوگی؟ نہیں، قربانی تو جو حاجی ہیں وہ وہاں کریں گے اور ہم جو ہیں ہم یہی کریں گے قربانی، لہذا ہر آدمی اپنے طور پر اپنے شہر میں اپنے ملک میں قربانی کرے۔ بعض لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں، پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور وہاں وہ قربانی نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری قربانی پاکستانی میں ہو، تو وہ ایسا کر سکتے ہیں، یعنی قربانی یہاں کریں اور پھر غریبوں کو یہاں گوشت تقسیم کر دیں۔ بالکل، ہم سیر حاصل گفتگو کر رہے تھے، حافظ محمد سلفی پرنسپل جامعہ ستاریہ گلشن اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا اور خطبہ حج بھی ہم آپ کو براہ راست تقریباً 2:02 کا ٹائم بتایا جا رہا ہے کہ خطبہ حج کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا، اور آج نیوز باقاعدہ طور پر اردو میں جو ہے وہ اس کا ترجمہ نشر بھی کرے گا خطبہ حج کا۔ اس حوالے سے ہم ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حافظ محمد سلفی صاحب۔